रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत सलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हक और सच की एक और फतह। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी और रूट्स मिलेनियम के दरमियान अरबों रुपए के प्लॉट की डर्टी डील आखिरकार सेनेट की काबीना कमेटी में बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। ये स्कैंडल मुकाबिल ने ही 18 माह पहले ब्रेक किया था, जो कि कई सनसनीखेज मराहिल से गुजरा, जिसे आखिरकार सेनेटर्स की जानिब से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। सवाल यहां पर यह है कि दफ्तर खारजा के जो अफसरान इस डर्टी डील में शामिल थे, क्या उनके अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई होगी? दरअसल कमेटी के चेयरमैन तला महमूद की जानिब से भी अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का कमेटी में जवाब दिया गया। उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब हम दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ बात करेंगे JIT से मुतालिक, जिसकी पहली रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने तो तसल्ली बख्श करार दे दिया, लेकिन जेरे तफ्तीश खानदान तशवीश का शिकार हो गया। हुक्मरान शरीफ खानदान की तरफ से JIT पर तहफुजात ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। बात करेंगे शरीफ खानदान की उस परेशानी की कि आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। दूसरी जानिब इमरान खान की ऑफशोर कंपनियों के केस में नून लीग के दावे और इल्जामात किस हद तक दुरुस्त हैं, इसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। जब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ लाहौर शहर की बात करेंगे, जिसकी सकाफत का मरकज लक्ष्मी चौक खंडर बन चुका है। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के बायस की जाने वाली तोड़फोड़ ने शहर बागात को शहर खंडरात बना दिया। टाउन और अर्बन प्लानिंग के बगैर ही लाहौर शहर में सड़कों और पुलों की तामीर के नाम पर शहर का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। आमिर मतीन साहब और क्लासा साहब, जिन्होंने हालिया ही लाहौर में एक विजिट किया है, उस विजिट की डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। क्लासा साहब, सबसे पहले यकीनी तौर पर क्रेडिट आपको, आमिर मतीन साहब को, हमारी पूरी टीम को जाता है। आपको मुबारक जाती है कि ये सबसे पहले इन्होंने डॉक्यूमेंट्स निकाल के लाए थे, और ताकि मैं शामिल बाजा था इनके, मगर ये डॉक्यूमेंट्स ला के लाए थे। एंड ही स्टैंड्स विंडिकेटेड, इनकी वजह से वी आल्सो स्टैंड। 18 माह गुजरे क्लास साहब, लेकिन बिल आखिर ये डर्टी डील एक्सपोज हो गए। वो कहते हैं ना, इट्स ए टीम वर्क। वो डाकू चोर भी जब बहुत बड़ा बैंक लूट रहे ना, तो उसके बाद आपस में पैसे जब बांट रहे होते हैं ना, तो एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि इट्स ए टीम वर्क। तो सेम गोज फॉर मेरा दिस शो और एनी शो, कि ये बेसिकली इट्स ए टीम वर्क। वो सबका होता है। इमरान मगराना हमारे रिपोर्टर हैं जो सारी वो बड़ी वहाँ से खबरें निकाल के ले आते हैं। 18 महीने इमरान ने बड़ा इसको फॉलो किया है, मैंने खुद बड़ा फॉलो किया है। लेकिन मेरा ख्याल क्रेडिट देना चाहिए। हम तो, हमारा तो काम है कि हमें तो ये करना चाहिए, और क्या करने इस पे करेंगे। क्रेडिट ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कैबिनेट है, उनको मेंबरान को जाना चाहिए। दे डिजर्व दिस क्रेडिट। उनके इवन मैं कहूँगा चेयरमैन तला महमूद साहब, हम उन पर बड़े क्रिटिकल भी रहे हैं बहुत सारे इश्यूज पे। कुछ ज़ाती तौर पे नहीं थे, साफ ज़ाहिर इशू था। 18 महीने तक स्टक अप रहा कमेटी में। सो हम तला महमूद साहब को भी इसका क्रेडिट देना चाहेंगे। कम से कम उन्होंने जो अच्छा काम किया, जो किसी और ने नहीं किया। मैं तो तला महमूद साहब क्या पता, मेरी उनके साथ लगी रहती है, भेड़ लड़ाई हमारी चलती रहती है। इसके बावजूद उन्होंने इसका नोटिस लिया, उन्होंने इसको टेकअप किया, जबकि इसमें बिग गन्स इन्वॉल्व थे। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने इस पे एक्शन नहीं दिया। अब देख रहे इदारे कैसे हमारे यहाँ ये टूथलेस हो चुके हैं, जिस पे मैं इनको तला महमूद और उनके मेंबरान जो हैं, कमल अली आगा साहब हूँ, यूसुफ बदीनी साहब हूँ, उसमें कलसूम परवीन साहबा हूँ, उसमें एक बंगे साहब हैं, बंगे साहब हूँ, इवन चेयरमैन साहब हूँ। इन लोगों ने बड़ा एक अपना रोल अदा किया, और इन पर बड़ा प्रेशर था। ये भी बता दूं मैं, अगर हमारे ऊपर प्रेशर था, मैं अब वो बताना नहीं चाह रहा, अच्छा नहीं लगता अपने मुंह मियां मिठू बन के, कि मुझे कहां से कॉल करके दबाव डलवाने की कोशिश की गई कि शायद हम फॉरेन ऑफिस की ये डल्टी डील एक्सपोज करके दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं। यहां तक मुझे मैसेज कन्वे करवाए गए। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्वॉल्व कराया फॉरेन ऑफिस के बाबूज ने। ये जरा मैं इसलिए लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये चीजें जब आती हैं सामने, और डल्टी हमारी इलीट जब एक्सपोज होती है, ये कैसे डल्टी यहां टैक्टिस करते हैं। इवन और छोड़ें, मुझे एक दिन वहां पे NSA थे हमारे, अभी भी हैं, कौमी सलामती के एडवाइजर साहब नासिर जंजुआ साहब, उन्होंने मुझे 1 घंटा इस पर लेक्चर पे लाने की कोशिश की कि जनाब ये देखें, वो सेक्रेटरी खारजा साहब बड़े अपसेट हैं, वो बड़े परेशान हैं। तो मैं सेक्रेटरी खारजा साहब ने पूछा है, आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी बेगम तो जाके, मैं कि अगर वहां पे MQM चंदा ले तो आप MQM को तो टांग देते हैं जी, इसने रात से पैसे लिए। ये सेक्रेटरी खारजा की जो बेगम साहबा है, मैं कि नाजिया साहबा, उसके एजाज चौधरी की, ये तो मैं कि बाकी छोड़े पूरे यहाँ हिंद सिंध से पैसे इकट्ठे करके आए हैं, डिप्लोमेटिक एनक्लेव से, इंडियन एम्बेसी से भी पैसे लेके आए हैं।
اس پہ NSA صاحب چپ کر کے میں تو کہتے اور سنا ہے، میں کہ نہیں اور نہیں سنا ہے، پہلے ذرا آپ اسی ٹاپک پہ رہیں جس پہ جن لوگوں کو آپ سفارشیں کر رہے ہیں یا مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا نوبل کام کر رہے ہیں. ہمیں انٹیلیجنس ایجنسی سے دھمکیاں، ہمارے ٹیلی فون ٹیپنگ، ہمیں فالو کرنا، ہمیں چیز کرنا کہ ان کو کسی طریقے سے ڈسکریج کیا جائے. اگر یہ اتنی جرأت، میں ذرا آپ کو فیصل مشتاق کی، وہ روٹس میلینیم کے اس مالک کی آپ کو بتا رہا ہوں، یا فارن آفس کی طاقت بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بیٹھ کے 3 لاکھ روپے کا ڈونیشن لے کے، اس نے ان کو 3 لاکھ روپے کا ڈونیشن دیا، یہ مصروف یہ فیصل مشتاق نے، اس کے بدلے اس میں ان سے اربوں روپے کی ڈیل لی، پلاٹ کی ڈیل لی. اور یہ پلاٹ 10 کنال کا کمرشل پلاٹ، یہ H8 میں ہے، کمرشل پلاٹ ہے. یہ اسکولوں کے لیے زمین تھی یا اس کے لیے جو اسلام آباد میں رہتے انہیں پتہ ہوگا کہ 10 کنال کا کمرشل پلاٹ کی کیا ویلیو تھی. مصروف جو ہیں 3 لاکھ روپے میں لے اڑے. اور پھر فارن آفس ہمارے خلاف وہاں بھی گیا تھا اللہ کے فضل سے. انہوں نے اور بھی فورم پہ کچھ جا کے شکایتیں کی، ہماری پیمرا میں گئے. وہاں پہ جب ہم نے فیکٹ سامنے رکھے اس کے بعد خود بھاگ کے اگلی اس پیشی پہ نفیس زکریا صاحب نہیں کہ انہوں نے ادھر ادھر سے سفارشیں تھے، کچھ ٹیلی فون تھے، وہ کام کرانے شروع کر دیے تھے. سو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہمارے اوپر یہ دباؤ آ رہا تھا تو ممبران پہ نہیں آ رہا تھا. وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، صاف ظاہر ہے ان کے لنکس ہیں. اور میں یہ بھی کہنے کو تیار ہوں جو ہمارے کچھ ہم ان کی باتیں کرتے ہوتے ہیں، ایون چودھری شجاعت حسین صاحب کو بھی اپروچ کیا گیا تھا اس میں کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں جو آپ کے 1-2 سینیٹرز بیٹھے ہیں ان کو روکیں. سو طلعت محمود صاحب پہ بھی پریشر تھے، ان کے ممبران پہ بھی پریشر تھے. 18 مہینے اس لیے وہاں پہ سٹک اپ رہا ہے، وہاں پہ رکا رہا ہے. نیب چپ، گونگا، FIA چپ. آپ کو بتا دوں ایون معذرت کے ساتھ بڑی اس کے ساتھ عدالتیں تک نے کسی نے اس پہ سوا موٹو نہیں لیا کہ کیسے آپ بیٹھ کے ایک اربوں روپے کا پلاٹ جو ہے ایک NGO کو آپ دے سکتے ہیں اور NGO آگے 3 لاکھ روپے کی ڈیل کر کے ان سے ڈونیشن لے کے وہ جا سکتی ہے. اور وہ 3 لاکھ روپیہ وہ طارق فاطمی صاحبہ کی مسز کی NGO اس کو دے دیا گیا. مطلب سارا یہ ایک عجیب و غریب قسم کا یہاں پہ ہم نے کام دیکھا ہے اس اسکینڈل کو ایکسپوز اور فالو اپ ہم نے اس کا کرتے ہوئے کہ ساری بیگمہ چندہ اکٹھی کر رہی ہیں اور چندہ اکٹھا کر کے طارق فاطمی صاحب کیونکہ وہ ایڈوائزر تھے اس کے وزیر اعظم کے، ان کی بیگم صاحبہ کی ہے، ان کی NGO ہے، زہرا صاحبہ کی MNA بھی ہیں، ان کو دے رہے تھے. مان لیتے ہیں وہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں، ان کو $70,000 ویسے انہوں نے بھی دیے تھے جاپانیوں نے کہ آپ لے لیں جی کیونکہ ایڈوائزر صاحب کی آپ کو بیگم صاحب ہیں. آپ مان لیتے ہیں جو نیک کاموں میں لگا رہی ہوں، اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نام کی چیز اس ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. سو میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی ساری اگر ایفرٹس کے بعد 18 مہینے کے بعد ایٹ لیسٹ چلو کمیٹی نے کوئی ایک فیصلہ کیا، جب قومی اسمبلی میں نہیں کیا، PSC کو ضرورت نہیں ہوئی، نیب، FIA، آپ کی عدالتیں، ایون میں کہتا ہوں میڈیا، انہوں نے میڈیا پہ یہ اسکینڈل ایز اے فالو اپ کے طور پر بھی کمیٹی سے رپورٹ نہیں ہونے دیا. یہ اتنے طاقتور لوگ بیٹھے تھے یا فارن آفس میں یا اس کا جو کلاؤٹ ہے فیصل مشتاق کا، کیونکہ وہ بیسیکل سول ملٹری بیوروکریسی میں فیصل مشتاق کے جو روٹس میلینیم کے ہیں بے پناہ کلاؤٹ ہے. اب تو سنا بیرہ ٹاؤن کراچی میں بھی انہوں نے ملک ریاض صاحب کے ساتھ مل کے وہاں پہ بھی کھول رہا ہے. یہاں سے مال بناؤ 3 لاکھ روپے میں آپ وہ لو، وہ ڈلٹی ڈیل. یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری یہ فائلیں ہیں. اگر ہمارے کیمرہ یہ بنڈل اگر اس پہ ذرا فوکس کر کے ذرا دکھائیں، یہ سارے فارن آفس کے یہ کرتوت ہیں سر. یہ اس میں ہیں سارے، اس میں CDA کے کرتوت ہیں. اس میں آپ کی یہ روٹس میلینیم صاحب کے مشتاق صاحب جو ہیں وہ کس طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیلز کی، کیا انہوں نے ڈلٹی ڈیلز ہیں. یہ ساری یہ آپ کو 15-20 جو فائلیں مل رہی ہیں عامر صاحب، یہ پچھلے 18 مہینوں میں ہم نے کٹی کی ہیں، ہم نے فالو کیا اسکینڈل. اگین ہم ان کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن عامر صاحب سے ذرا ویو لے لیں. یہ CDA والے ہوں نا یا یہ اس پہ یہ باز نہیں آتے. میں اگلا آپ کو طریقہ ان کا بتاؤں گا کہ کمیٹی کو یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ پلاٹ جو ہے آج انہوں نے کہا جیسے طلعت محمود صاحب نے دیگر نے کہ اس کو کینسل کریں، آپ دے نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا یہ تو وزیر اعظم کر سکتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم نے پلاٹ الاٹ کیا تھا. یہ CDA چیئرمین سر آپ یہ فرما رہے ہیں. مطلب CDA کے جو زکوٹا جن ہیں ذرا ان کی کہانی بھی میں ذرا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ اتنی آسانی سے اس ملک میں چیزیں بدلنے والی نہیں ہیں. ایلیٹ جو ہے جس کو میں ڈلٹی ایلیٹ کہوں گا، دیکھ کور اپ، ایک دوسرے کو کور کرتے ہیں، ایک لوٹتا ہے اس کے ساتھ 10 مل جاتے ہیں. جب مجھے ٹیلی فون کال ہے کسی سیکرٹ ایجنسی سے، میں نے اس کو کہا میں کہ آپ لوگ کوئی دور ہوتا تھا میں کہ ان کے پیچھے جاتے ہوتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے کہ یہ ملک کو نقصان دے رہے ہیں جن کو ہم ایکسپوز کر رہے ہیں. یہ میں نیا سیکرٹ ایجنسیز میں ایک میں ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں جو جتنا کرپٹ ہے جس کو ہم جتنا ایکسپوز کرتے ہیں آپ لوگ اس کے سفارشی بن کے آنا شروع ہو گئے. سفارشی بنتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیٹس واٹ ہیز ہیپنڈ. آئی ہیڈ ٹو اگین ان کو مجھے کنفرنٹ کرنا پڑ گیا ہے. بہرحال ایون دین ایک چھوٹی سی اچیومنٹ ہے، ایک اتنی بڑی نہیں ہے، اس کو روک لیں گے وزیر اعظم آفس روکے کیونکہ اس میں بڑے بڑے اس میں لوگ بگ گنز اس میں انوالو ہیں. آپ نے خود ہی تو کہا کلاس یہ ڈرٹی ڈیل ہے.
اس ڈرٹی ڈیل ڈلٹی ڈیل بھی ہے اور یہ ڈلٹی ایلیٹ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ڈیل نہیں, یہ ہماری ایلیٹ بھی ڈلٹی ہے, کام کرتی ہے اور ایک دوسرے کو کور اپ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے عامر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی لیکن مجھے ابھی بریک پہ جانا پڑ گیا. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ دفتر خارجہ کے جو افسران اس تمام تر اسکینڈل میں ملوث ہیں, کیا ان کے اگینسٹ بھی کوئی کارروائی ہوگی یا پھر نہیں. بریک لیں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, یقینی طور پر 18 ماہ لگے اس ڈرٹی ڈیل اور ڈرٹی ایلیٹ کو ایکسپوز ہونے میں, لیکن جو دفتر خارجہ کے افسران اس میں ملوث پائے گئے, کیا ان کے اگینسٹ کوئی کارروائی ہوگی؟ یہ تو بھی دیکھیں گے, مگر یہ بہت بڑی ونڈیکیشن ہے کہ ہمارے جو ویوز رہے ہیں اور ہم نے 1.5 سال اس کو فالو کیا ہے کہ سینٹ آف پاکستان کی اس کمیٹی نے ہمارے ان ویوز کو انڈورس کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا. ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ ان کا کینسل کر کے ہمارے کسی رشتہ دار کو دے دیں یا فلانے کو دے دیں یا یوں دے دیں. ہم تو صرف ایک پبلک انٹرسٹ کے اندر ایک چیز غلط ہو رہی ہے, وہ پلاٹ اس چیز کے لیے نہیں تھا جس کے لیے دیا گیا, تو وہ تھا. جبکہ جن کو یہ دیا گیا وہاں پہ راحیلہ مکسی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا کہ وہ سینیٹر بھی ہیں, اور جن کو دیا گیا ان کی ساس بھی تھیں اور اس کمیٹی کی ممبر بھی تھیں. ان کا ڈائریکٹلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا جس کی وجہ سے وہ انفلوئنس بھی کرتی رہیں گی. آج کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوا کہ فون بھی آئے, وہ اپنے سینیٹر کولیگز کو بھی جا کے ملتی رہی, سارے انفلوئنسر یوز کیے انہوں نے جو مینشن کیے ہیں. دوسرا, میری یہ ضرور فارن آفس کے ان افسران سے یا ان بیگمات سے جو یہ گلہ کرتی تھیں کہ جناب یہ ہم شاید اس کے پیچھے کوئی غیر ضروری طور پہ پڑ گئے ہیں, صرف اس لیے کہ آپ کو یہ لالچ دیا ہے کہ آپ کے جب بچے یہاں پہ ہوا کریں گے پوسٹنگ جو ہیں تو اس وقت جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہو جائے, اس کی وجہ سے ایک ڈرٹی ڈیل تھی. ایک ڈرٹی ڈیل تھی کہ ایک پارٹی بلینز آف روپیز ایک پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ بنا جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. فارن آفس ماشاءاللہ آلریڈی ایک ہماری پیمپرڈ قسم کی ایلیٹسٹ ایک کاڈر ہے. وہ ان کو کافی میں سمجھتا ہوں, بلکہ جتنی ان کو ہم ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے جتنی ریسورسز دیتے ہیں اس میں اس کے باوجود بتدریج ڈیٹیریشن ہو رہی ہے. اس میں فوکس میں تھوڑا سا فگر بتا دوں کہ 5 سالوں میں 55 ارب روپیہ فارن آفس نے خرچ کیا. چیریٹی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, مگر وہ جو مقولہ ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, اگر آپ اپنی تنخواہوں سے کاٹ کے وہاں پہ دیں تو ہم بڑے خوش ہوں گے کہ واقعی یہ چیریٹی نہیں ہے کہ آپ ساری گورنمنٹ سے اور چیزیں اپنے لیے فائدہ لیں. یہ چیریٹی نہیں ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس پہ ہمارا یہ امید تھی کہ بجائے اس پہ کہ وہ ہمیں یہ سمجھیں کہ ہم کچھ غلط بات کر رہے ہیں, ان پہ پریشر ڈالنا چاہیے تھے کہ ان چند سینئر افسران کے فیصلوں کی وجہ سے اور ان کی بیگمات کی وجہ سے سارے کاڈرز کو جو ہے یہ ایک بدنامی آئی, جس کے لیے ہم بھی ہے, ہمارا بھی مقصد سارے کاڈرز کو یہ نہیں کرنا تھا. مگر ہماری یہ ضرور امید تھی ان سے کہ وہ پریشر ڈالیں گے. ہماری کمیونٹی کے اندر جو ہے خرابیاں آتی, تنقید ہوتی ہے اور بہت خرابیاں ہیں, پر ہمارے یہاں بڑے چھوٹے ایک پریشر آتا ہے. ہمارے جونیئرز ہم سے کہتے ہیں, ہم اپنے سینئر سے کہتے ہیں کہ جناب یہ بات غلط ہے. اسی طرح ایک خود احتسابی ہوتی ہے, اسی طرح یہ نظام چلتا ہے. تو ہمیں بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ وی اسٹینڈ وینڈیکیٹڈ, اس لیے بھی کہ فیصل مشتاق صاحب جو ہیں ان کا یہ پیٹرن رہا ہے. F10 کے اندر بھی انہوں نے پلاٹ لیا, وہاں بھی مقدمہ چل رہا ہے کافی سالوں سے کہ وہاں بھی جو ہے وہ این جی او ایگزسٹ نہیں کرتی جس کے نام پہ وہ این جی او پلاٹ لیا گیا. تو ان کا ایک پرانا طریقہ کار ہے, وہ پوز ضرور ایسے کرتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن کے بہت بڑے آئیکن ہیں, مگر وہ ایک بزنس مین ہیں. اور اس پرٹیکولر ڈیل میں وہ ایک ڈرٹی ڈیل تھی, جس طرح کے F10 کی بھی عدالت کے اندر جو کیس چل رہا ہے یہی ان پر الزام ہے کہ وہ بھی ڈرٹی ڈیل ہے. تو اس طرح کے بندے کے ساتھ پورا نہ فارن آفس جو ہے نا ایک پورا سٹینڈ لے جائیں اور وہ اس طرح کی بات کریں. چلیے اب تو ایکسپوز ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ کلاسز صاحب, چیئرمین کمیٹی سینیٹر طلحہ محمود صاحب نے بھی کہا کہ مجھے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے, الزامات جو لگے ان کا جواب انہوں نے کمیٹی میں دیا ہے. اللہ صاحب خود یہ باتیں ہم نے بھی اپنے شوز میں کئی دفعہ اس پہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. جب 18 مہینے, اب یہ تو پازیٹیو سائیڈ ہم نے بتائی, 18 مہینے اس لیے بلاک رہا ہے کہ وہاں پہ فیصل مشتاق اینڈ کمپنی راحیلہ مکسی صاحبہ فارن آفس اپنا کلاؤڈ استعمال کر رہے تھے, ان کو فیصلے نہیں کرنے دے پا رہے تھے, جس پہ ہم ان پہ دباؤ رکھ رہے تھے کہ مجھے بتائیں, ایک آپ نے پلاٹ لیا 10 کنال کا ورتھ
बिलियंस ऑफ रुपीज, उसको बैठ के एनालाइज करने में अगर हम एनालाइज कर सकते हैं उसको बैठ के इन फाइलों को पढ़ के ले मैन के तौर पर, तो कमेटी मेंबरान और चेयरमैन तला महमूद साहब तो बड़े माशाल्लाह समझदार लोग हैं। 18 महीने अगर आपने सिर्फ एक केस को पकड़ के बैठे रहना है, आप पे दबाव आ रहे हैं, वो आपके घर विजिट्स कर रहे हैं, आप मानते हैं कि आप पे दबाव थे, आपने खुद भी कहा हमारे ऊपर दबाव है, 2-4 दफा मीटिंग में इस तरह की गुफ्तगू भी हुई है, छोड़ो यार ये किस चक्कर में पड़ गए यार, ये प्लाट ही मिल गया तो कौन सी क़यामत आ गई है यार, इस तरह की गुफ्तगू हुई है जिस पे हमने उन पे तनकीद की है। जो हमारा एक उसमें फेयर एक कमेंट बनता है कि जनाब कि अगर आप बैठ के इस तरह की डील्स को आप कहेंगे छोटी सी डील है, होता रहता है, पाकिस्तान है, तो उन पे तनकीद आनी थी और उनको भी फेयर एक उसमें लेनी चाहिए तनकीद। आज उन्होंने जो वादा किया था कि जनाब कि ये प्लाट गलत है, ये गलत अलाट हुआ है, मैं एक्शन लूंगा, 18 महीने बाद आज उन्होंने उसको किया, हमने उनकी तारीफ की है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे कि नहीं जनाब आपने ये काम करके गलत किया है। हाँ, ये मीडिया का काम है फॉलो अप करना, उनको उन पे दबाव रखना कि अन्य चीजों का फैसले करें, ये चीज आगे लेके चलें। ये मीडिया का भी रोल है जैसे सेनेटर्स का रोल है। आज उन्होंने वहां पे एक और भी बात की, तला महमूद साहब ने कमेटी में, हम उनका वर्जन फिर भी दे देते हैं, अगर 3 दफा पहले भी आ चुका है, चौथी दफा फिर देते हैं क्योंकि कमेटी में ऑफिशियली कहा है। वो वीडियो के हवाले से जो उन्होंने कहा जनाब कि मैं रमजान पैकेज जो है वो पैसे वहां पे वो बांट रहा था, रमजान पैकेज थे जी, कि पॉलिटिकल कोई उसके लिए माइलेज लेने की मैं कोशिश नहीं कर रहा था। तो उस पर हमने अगर पहले भी कहा है उनका कि उनका वर्जन हम ऑलरेडी 3-4 दफा दे चुके हैं, लेटर भी आया वो भी उनका हमने दिया, सारी चीजें दिखाई हमने उनकी। सवाल वहीं पे आ जाता है कि उस दिन भी हमने कोई उन पर जजमेंट नहीं दी थी, 4 ऑप्शन दिए थे क्योंकि हमने मुसलसल इनसे रब्ता किया, वो रब्ता नहीं उसमें आ रहे थे। हमने ये कहा था 4 ऑप्शन, उन्होंने कहा जनाब के क्लियर क्या नहीं जी रमजान पैकेज है। इवन देन मैं अभी भी ये फील करता हूं कि इस तरीके से सियासतदान को गली मोहल्ले में खड़ा करके पैसे नहीं देने चाहिए। आप नाम भी कर रहे हो ना, आप एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल मोटिव्स आ जाते हैं आपके। जब आप एक एज ए पॉलिटिशियन के तौर पर कैश बांटना शुरू करते हैं गली में खड़े होके, तो पॉलिटिकल मोटिव्स आपके ऑब्वियस आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा वहां पे कि जनाब ज़कात देने वाले वीडियो को जलसे की अदायगी बताया गया। खैर ज़कात देने का उनका अपना स्टाइल है, हम क्या कह सकते हैं। अगर इस तरीके की ज़कात देनी है कि बच्चे छोटे छोटे लाइनों में खड़े करो, कैमरा करो, फेयर ना आज इट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। आज उन्होंने कंक्लूड जिस कमेटी को उसको कराया, हम बुनियादी तौर पर उसको सराह रहे हैं। सही है, ठीक है। अभी चलते हैं क्लास ब्रेक, छोटी सी रहती है वापस है ना, मैं छोटा सा एक और इसमें है। ठीक है, बिल्कुल। अभी चले छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इस पर कुछ मजीद क्लासेस साहब बात करना चाह रहे हैं। इसके साथ हम JIT के हवाले से भी बात करेंगे कि हुक्मरान शरीफ खानदान को आखिर इस पर क्या तहफ्फुज़ात हैं, और इमरान खान के जो ऑफशोर कंपनीज के केस के हवाले से नून लीग की जानिब से दावे भी किए जाते हैं, इल्जाम भी लगाया जाता है, किस हद तक दुरुस्त है, इस पर बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर इसी प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद करेंगे। JIT से मुतालिक तो हम बात करेंगे, लेकिन क्लासेस साहब ये जो चेयरमैन CDA अंसर शेख साहब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का ये दिया हुआ प्लॉट था वही कैंसिल कर सकते हैं, इसमें वाकई कोई हकीकत है या कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? मैं दाद देता हूँ शेख अंसर साहब आखिर इस्लामाबाद के हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आ गए। अंसर साहब निकले हैं, बड़ा आज उन्होंने 10 बिलियन का प्लॉट है, बड़े निकलेंगे और भी। आज जो मसूफ ने वहां पे अपना ट्विस्ट किया है जी, वज़ीर-ए-आज़म के पास जाएंगे क्योंकि उन्होंने अलाट किया था और वज़ीर-ए-आज़म इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं शेख अंसर साहब वो खुद वो CDA के ठेकेदार रहे हैं और उन्होंने इन पे ये शरीफ फैमिली के महल भी उन्होंने तमीर करके दिए हैं मर्री में और उधर FL वगैरह में। सो उनसे ये कौन बेहतर जानता होगा कि CDA के रूल्स क्या कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने अलाट किया था 1994-95 में कि वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए पफवा को किया था। वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ये प्लाट फैसल मुश्ताक रूट्स मिलेनियम को नहीं किया था कि आप दोबारा जाएंगे जी रूट्स वाले ले गए आप इसको कैंसिल कर दें। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं शेख अंसर साहब? वो ठीक है जिनको बनाना था उनको बना के वो CDA चेयरमैन तो लग गए हैं, तो लेकिन वो हमें ना ये बेवकूफ बने, हमें थोड़ी सी अगरचे ठेकेदार वो रहे हैं CDA के, लेकिन उनको रूल्स का उनको पता होना चाहिए कि एक्सीलेंसी कि ये प्लाट उस वज़ीर-ए-आज़म ने उनको पफवा को उन्होंने किया था, उन्होंने रूट्स मिलेनियम को नहीं किया था। फैसल मुश्ताक जो वो डाका मार के हजूर वो ये पतली गली से निकल के नंबर 1। दूसरा ग्रैंड हयात होटल का केस था आमिर साहब, तो CDA बोर्ड ने बैठ के उसकी अलाटमेंट कैंसिल कर दी। उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म की अप्रूवल नहीं थी क्योंकि उसमें बड़े बड़े बिग गन्स कुछ मिनिस्टर्स के इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे, वो न परसू कर CDA बोर्ड ने अप्रूवल नहीं थी उनसे। सो इनसे पूछना ये है कि जनाब आप हमें बताएं, ऐसे इन्होंने आपको याद होगा F9 पार्क का ये केस आया था, सुओ मोटो था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया होगा जो चीज जिस काम के लिए है उसका आप स्टेटस ही नहीं बदल सकते। ये वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए क्या उन्होंने उठ के उसको लीज कर दिया कि आप जाएं और उस पे 2 करोड़ रुपया आप हर महीने की एक्टिविटी शुरू कर दें। अब ये CDA की ब्यूरोक्रेसी इस पे बैठेगी कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस नहीं इसको क्लियर कर ला, तो ये वहां से क्लियर नहीं हो रहा। नवाज शरीफ साहब ने इसकी डील कैंसिल नहीं करनी क्योंकि इसमें अगेन बड़े बड़े बिग गन्स इन्वॉल्व हैं और जो इस डल्टी डील में शामिल थे
ایک کو آپ نے پاکستان کا ایمبیسڈر بنا دیا سر، وہ یو ایس اے میں ہے جی اعزاز چودھری صاحب، اور ان کی بیگم صاحبہ نے اس ڈیل پہ سائن کیے تھے، اس ڈرٹی ڈیل پہ، جس میں کہتا رہتا ہوں یہ کبھی کیس نئے ایف آئی اے میں کھلا تو اعزاز چودھری صاحب ہوں یا ان کی مسز ہوں، ایون طارق فاطمی صاحبہ کے مسز، وہ بھی پیٹرن ان چیف تھی اس این جی او کے، سوال ہوں گے سوال اگر اس ملک میں انصاف ہوتا عامر صاحب تو یہ ٹرائل ہوتا، سزائیں ہوتی ان لوگوں کو، اب کسی کو سزا نہیں دی جا رہی، کوئی اس میں ریکمنڈیشن نہیں ہے، دے شوڈ بی پٹ آن ٹرائل، فارن آفس کے بابو جو ہیں اور پورا ایون فیصل مشتاق وغیرہ جو ہیں کہ حضور آپ آئیں اور کرمنل ایکٹیویٹیز فیس کریں۔ بہرحال انہوں نے انصر صاحب نے ان کو ایک آج سینیٹرز کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس جائیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو کینسل کریں۔ لیکن ہم کلاس ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، پلاٹ کینسل ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی ہم نظر رکھے ہوئے ہیں کہ فردر اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ عامر صاحب جی آئی ٹی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، جی آئی ٹی کی ابھی پہلی رپورٹ ہے، سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوئی ہے، لیکن اگر ہم شریف خاندان کی بات کریں تو وہ بڑا ہمیں بے چینی کا شکار بڑا نظر آ رہا ہے، پریشانی کا، یہ کیا وجوہات جی یہ میڈیا میں خبریں جب پہلی دفعہ آئیں کہ نون لیگ والوں کو جے آئی ٹی کے 2 افراد پہ اعتراض ہے تو میں نے مانا نہیں، کیونکہ میڈیا میں چل رہی ہے ذرائع کے حوالے سے، تو میں نے پھر وہ ان کی جو خاص کور ٹیم ہے ان کے ایک صاحب کو فون کر کے کنفرم کر دی، انہوں نے کنفرم بھی کیا اور یہ انڈیکیٹ بھی کرایا کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں کہ کن باتوں پہ اعتراضات جو ہیں وہ پبلک بھی لائیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک صاحب کا مشرف سے تعلق ہے یا فلانی پارٹی کے فلانے کا رشتہ دار تھا، پاکستان میں ساری رولنگ ریڈ کے سارے رشتہ داروں کا کسی نہ کسی پارٹی سے ہوتا ہے، کوئی نکلتا ہی نہیں ہے کہ جس کا کسی کا اے پولیٹیکل کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے پاکستان میں۔ دوسرا ایک اور جو اس کے سے ملتی جلتی جو آئی، جو طلال چودھری صاحب نے جیو میں یہ کہا کہ ہمیں بڑی تشویش ہے کہ یہ جو سوال کیے جا رہے ہیں ہمارے شاہی خاندان سے، مطلب نواز شریف صاحب کی فیملی سے، تو وہ ان سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ جناب وہ بینک بند ہو گئے ہیں تو 8 سال کا وہ لے کے آئیں تو وہ کہاں سے لائیں گے جو ہے، جس سے کہ یہ انڈیکیٹ 2 چیزیں آ رہی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ انڈیکیٹ آ رہی ہے کہ ان کے پاس کہیں سے اطلاعیں آ رہی ہیں کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ، ناٹ دیئر وے، کوئی خرابی وہاں ہو رہی ہے جس سے ان کا موڈ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو وہ سیل اگر آ بھی جائے اطلاع تو ہم تو عدالت بیٹھی ہوئی ڈرتے ہیں بات کرتے وقت کہ جناب یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ ان کے پاس کہیں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیس جس طرح ہم سوچ رہے تھے اس طرح نہیں جا رہا، اور یہ اس طرح جا رہا ہے جس طرح ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ وہ سمپلی ان سے پوچھیں گے، بارے ثبوت ان سے پوچھیں گے کہ جناب آپ ہمیں ایکسپلین کریں کہ اس کی منی ٹریل کیا ہے۔ تو یہ اسی چیز کو جو ہم کہہ رہے تھے کہ اس کو ایسے انویسٹیگیٹ اب ہونا چاہیے، تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ ہے۔ دوسرا کہ ان کو وہ آنے والے دنوں میں اس پہ ریئیکشن زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو تیسرا جو آپ مجھے ریمائنڈ کرا رہے تھے کہ اگر یہ اعتراض ہے کہ مشرف صاحب کے ساتھ کسی ممبر کا تعلق ہے تو پھر تو آدھی کیبنٹ جو ہے مشرف سے تعلق رہتی ہے۔ فائنلی جے آئی ٹی جو ہے یہ جناب یہ اس کے ممبران جو ہے یہ سپریم کورٹ کے 3 ججز نے بینچ نے کیے ہیں، یہ ہم نے آپ نے کسی نے نہیں کیا، ہماری تو جرت نہیں ہے کہ اس کو کوشچن کر سکیں، اگر آپ کی جرت ہے تو پھر آپ کر لیں۔ میں دیکھتا ہوں وہ جج صاحب کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ چلیں اب یہ تو دیکھنا ہوگا، لیکن کلاسر صاحب آف شور کمپنی کے معاملے میں عمران خان جو اپنی منی ٹریل عدالت میں پیش کی ہے، کیا یہ شریف خاندان کے لیے کوئی بڑی مصیبت لا سکتی ہے؟ ویسے بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کو تھوڑا جنرلی ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں عمران خان کے اس مسئلے کو، جو میں اس کی فواد چودھری صاحب کی سن رہا تھا، اس کے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے 1974 یا پتہ نہیں 72 سے اپنا منی ٹریل دیا ہے، عمران ان کا تو 80 سے بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان کا انڈیویجول ایکٹ غلط ہوگا، آپ پراسیکیوٹ کریں، اس سے اس ریاست کو یا اس ریاست کے شہریوں کو کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہوا۔ اگر یہ اس کی جمیمہ خان کی اور عمران خان کی آپس میں کوئی چیزیں تھیں تو یہ ان دونوں کے درمیان ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ٹیکسز کا مسئلہ ہوا ہو، 10 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ اتنا ہو سکتا ہے نا، وہی مسئلہ میں دکھایا جا رہا ہے نا کہ جناب انہوں نے یہ نہیں کیا، صحیح نہیں کیا۔ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم نہیں رہا ایکسیلنسی، 3 دفعہ بھی نہیں رہا، 1 دفعہ بھی نہیں رہا، وہ 3-4 دفعہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہا۔ عمران خان 30 سال سے اس ملک پہ حکومت بھی نہیں کر رہا، لہذا لیکن آپ ایسے پیش کر رہے ہیں اس پورے یہ کیس کو کہ شاید اس ملک پہ جتنا بھی مصیبتیں آئی ہیں، پرٹیکولرلی یہ بنی گالا کے گھر کی وجہ سے آ گئی ہیں، یہ جو فلیٹ بکا تھا اور اس کے پیسوں کا میں نہیں پتا، یا جو فارن فنڈنگ آ رہی ہے عمران خان کی پارٹی کو وہاں سے ہو رہی ہے، مجھے نا ایک طرح کا رونا بھی آتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے۔ اکبر چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں ورجینیا کے،
انہوں نے جب 9/11 ہوا عامر صاحب، اوورسیز پاکستانی کو داد دیں، نہ تو ہماری لیڈ خود پیسے دیتی ہے ان کاموں کے لیے، جو پیسہ کماتے ہیں بہر یہ منی لانڈرنگ کر کے ایان علی کے ذریعے لے جائیں، وہ جو کچھ یہ پناما کے ذریعے پیسے یہاں سے لے جائیں، رحمان ملک کی رپورٹ پڑھ جائیں، سارا پیسہ نکال کے آپ تو لے جاتے ہیں بہر، اس ملک کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کے چلڈرن آف لیسر گارڈ۔ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں جیب سے پیسے نکال، ان کو کیا اس سے کنسرن ہو سکتے ہیں؟ کماتے ہیں اور وہ حلال کی انکم کماتے ہیں، ہماری طرح ڈاکے، پلاٹ، سکینڈل، کنٹریکٹ اور کرپشن کے ذریعے بھی پیسہ نہیں کماتے، حلال کا یہ پارا پر پیسہ کماتے ہیں، وہ کما کے آپ کے ملک میں بھیجتے ہیں، جناب کہ یہاں کینسر ہاسپٹل کے کچھ لوگوں کا علاج ہو جائے، جناب کچھ لوگوں کی مدد ہو جائے۔ آپ نے ان کو کرمنل کے طور پر پورٹرے کر دیا ہے کہ جناب آپ اتنے کرمنل ہیں، یہودی آپ کو فنڈنگ کر رہے ہیں، آپ کو ہندوستانی فنڈنگ کر رہے ہیں، جو خود مطلب ہے اس کو جنرل کو بلا سکتے ہیں، جو مری میں بیٹھ کے جن کے ساتھ ہو سکتی ہیں، ان کو اس پہ اعتراض ہے کہ یہودی اور انڈین جو ہے نا وہ عمران خان کو وہ دے رہے ہیں۔ مجھے اکبر چودھری صاحب کی لاسٹ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ کتنی مشکل سے پیسہ اکٹھا کر کے وہ بھیجتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب 9/11 ہوا کوئی پاکستانی جو ہے نا کہ منی لانڈرنگ کے الزام لگ رہے تھے، کوئی پاکستانی ایک ٹکا دینے کو تیار نہیں تھا عمران خان کے ہاسپٹل کے لیے یا پاکستان کے لیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کی دعا سلام تھی، ان کے ساتھ سینیٹر اس وقت جان کیری وغیرہ تھے اس وقت تھے، یہ ان کے پاس گئے، انہوں نے ہلری کلنٹن وغیرہ ان سے ڈونیشن لیے، ان سے چیک کٹوائے یہ کینسر ہاسپٹل کے نام پہ، اور وہ لے کے انہوں نے یہاں بھی بھیجے اور پاکستانیوں کو فوٹو کاپیز دکھائیں کہ کوئی قیامت نہیں آنے والی، آپ پیسے بھیجو، یہ دیکھو جو امریکن سینیٹر جو میں ان سے بھی چندہ لے کے دے رہا ہوں۔ سو پاکستانیوں کو لیبل مت کریں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہیں، یہ فلانے ایجنٹ ہیں، کیونکہ آپ کی وہاں پہ آپ کی سپورٹ نہیں ہے، آپ کو وہاں پہ کوئی اب آپ پہ تنقید زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے جو اس کا حل یہ نکالا ہے کہ پاکستانی بھیج رہے ہیں ان پہ کوشچن کرو، ان پہ کراس چیزیں کرو، آپ یہاں پہ اپنی گیم جو ہماری ڈلٹی گیم ہے نا اس کو یہیں لڑیں، اپنے طریقے سے ضرور لڑیں، لیکن اس کو اوورسیز پاکستانی کو بدنام نہ کریں، جن کے دل میں اس ملک کے لیے بے پناہ دکھ بھی دیکھا ہے، درد بھی دیکھا ہے، جیسے میں نے اکبر چودھری کا کہا۔ بالکل ابھی چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، جب بریک سے واپس آئیں گے لاہور شہر کی بات کریں گے کہ سڑکیں اور پل تعمیر کیے جا رہے ہیں لیکن شہر کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا۔ حالیہ وزٹ کیا ہے کلاس صاحب عامر صاحب نے، ان سے پوچھیں گے کہ لاہور شہر انہیں کیسا لگا۔ دیکھیں گے ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کریں گے، لاہور شہر سے متعلق بات کریں گے۔ عامر صاحب ویسے تو میں اور کلاس صاحب ہم سب یہ جانتے ہیں آپ لاہور بہت کم جاتے ہیں، بڑا لیٹ آپ وزٹ کرتے ہیں، بھی حالیہ جو آپ نے وزٹ کیا لاہور کو کیسا پایا آپ؟ میں اس لیے کم جاتا ہوں کہ مجھے واقعی میں ایک ٹراما ہو جاتا ہے، تکلیف میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے بچپن میں بہت اچھا لاہور دیکھا ہوا ہے، تو جب میں اب وہاں کی ٹریفک اور یہ گن دیکھتا ہوں نا تو مجھے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ گن کس حوالے سے؟ گن میں وہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ اس دفعہ میں اور کلاسرا صاحب جو ہیں ہم نے شہر کا راؤنڈ لیا اور پھر رات کو ہم لیٹ لکشمی چوک بھی گئے، جہاں چکن کڑھائی ہوتی تھی نا، وہاں مٹی کڑھائی ایک ہوتی ہے وہ بھی کھائی۔ تو وہ وہاں پہ وہ سارا جو یہ بنا رہے ہیں اورنج ٹرین، اب وہ پچھلے 3-4 سال سے سارا جو اس کا روٹ ہے، پوری ملتان روڈ جہاں جہاں سے اس نے گزرنا ہے وہ سارا ایریا بند ہے، اور لوگوں کو اتنی تکلیف ہے، اتنی مٹی ہے، اتنی ٹریفک ہے کہ لوگ برداشت کیے جا رہے ہیں۔ اب اس کا کیس ظاہر ہے عدالتوں میں چل رہا ہے، تو وہاں پہ جو بحث ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ جناب تاریخی جو ہمارا وہاں پہ مقامات ہیں وہ ان کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا، اس کی اکانومی کے متعلق باقی ساری چیزیں وہ لوگ بڑا اچھا کام کر کے ایکسپلین کر رہے ہیں، مگر اس کے اندر ایک چیز جو مسنگ مجھے نظر آئی سارے اس میں یہ وزٹ کر کے کہ لکشمی چوک کی جو بلڈنگ ہے جس کی وجہ سے وہ لکشمی چوک کہلاتا ہے، کہ اس کے آگے وہ کھنڈرات اور مٹی دیکھ کے کہ ایستھیٹکس مسنگ ہے، کہ جناب اس ساری اس کو تو چھوڑ دیں کہ اس سے لاہور کا جو ایک خوبصورتی تھی، ایک کلچر تھا جو ہے وہ جو اس کو نقصان ہو رہا ہے، اور یہ دنیا بھر میں بڑے شہروں میں یہ کنسیڈریشن سب سے بڑی ہوتی ہے۔ کراچی میں 60-70s میں انہوں نے سرکل روڈ بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے مین شاہراہوں سے انہوں نے کہا جناب اس کی ساری بیوٹی خراب ہو جائے گی، اب یہ جو بیچ میں سے آپ یہ جو پل بنا دیتے ہیں سارے، یہ اس طرح نہیں آپ بنانے دیں گے ہم کراچی۔ انہوں نے کہا پیرس کا، یہ میں 2-4 سال پہلے گیا ہوا تھا، انہوں نے 25 سال بعد پلان جو پیرس کو تبدیل کرنا ہے یا 50 سال بعد انہوں نے پوری دنیا میں مقابلے میں کہا کہ ہمیں اس کا پلان بنا کے دیکھیں، مگر خیال رکھیں کہ اس کا جو کلچر ہے
کہ پورے خاص ایریاز میں اونچی بلڈنگیں نہیں ہیں. نیپولین کے زمانے کا بنا وہ آرکیٹیکچر ہے اور خاص آرکیٹیکچر ہے جس کی وجہ سے پیرس کہلاتا ہے. وہ سفر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کنسیڈریشن نہیں ہے جسے وہ انگریزی کا لفظ ہوتا ہے ہولسٹک, جس میں آپ تمام لوگوں کے مسائل بھی دیکھتے ہیں, انوائرمنٹ بھی دیکھتے ہیں, اسٹیٹکس بھی دیکھتے ہیں, تاریخی ورثہ بھی دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ دیکھ کے یہ پلان کیا جاتا ہے. اور یہ شہباز شریف صاحب یا نواز شریف اس فیملی نے ان کی ایک آج بھی مینٹالٹی جو ہے نا وہ سیمنٹ اور سریے والی ہے. یہ چیزیں نہیں دیکھتے. آپ کا مطلب پلاننگ نہیں ہے. اور مجھے اس لیے زیادہ تکلیف ہے کہ میرا بچپن وہاں پہ گزرا ہوا ہے اور مجھے یاد ہے کہ یہ شہر بہت اچھا تھا. اور کیونکہ پچھلے 40 سال سے یہ سیاست میں ہے, 81 سے لے لیا جائے 37 سال کہہ لیں, اور اس میں سے 25 سال لاہور اور پنجاب میں انہوں نے حکمرانی کی ہوئی ہے. اس 25 سال میں یہ ہوا ہے کہ میرے بچپن میں پانی جو ہے نا مفت ملتا تھا, اب وہ مجھے 20 روپے کا خرید کے پینا پڑتا ہے پر لیٹر. میرے سامنے یہ سڑکیں تباہ ہوئی, میرے سامنے یہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے, یہ جو ہے جو جی ٹی ایس کی بسیں چلتی تھی, پبلک ٹرانسپورٹ تھی, پہلے ان کا طریقہ کار ہے تباہ کرتے ہیں, پھر یہ بڑا بڑا پروجیکٹ بناتے ہیں کہ جی نیا بنا رہے ہیں, اس سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا. میٹرو سے لاہور کی ٹریفک کا مسئلہ حل نہیں ہوا, اورنج ٹرین سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ ایک بٹس اینڈ پیسز میں شہر کی اربن پلاننگ نہیں کر سکتے. آپ کو ہولسٹیکلی ساری چیزوں کو دیکھ کے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اس میں ٹیکس پیئرز کا پیسہ بھی چل رہا ہے, اور شاید آخری وقت میں ایک ٹوٹا سا اورنج ٹرین کا بنا دیں گے, لاہوری اس میں بیٹھیں گے اور وہ بڑے خوش ہوں گے اور شاید ووٹ بھی دے دیں. مگر اسی چکر میں پچھلے 25-30 سال میں لاہور شہر تباہ و برباد ہو گیا. اور یہی سٹوری یہ اقتصاد صاحب بتائیں گے پنجاب کے باقی شہروں کی بھی ہے. چند لوگ ہیں جو خوش ہوں گے اس بے ہنگم ترقی سے. آپ بھی سمجھتے ہیں اقتصاد صاحب کہ لاہور میں بسنے والے اس بے ہنگم ترقی کی قیمت بھی چکا رہے ہیں یا خوش ہیں؟ لوگوں کو میرا خیال ہے ہمارے یہاں جو بات عامر نے کی ہے نا, ہم لوگ اس لیے بھی اذیت کا شکار ہوئے ہیں لکشمی چوک جا کے یا لکشمی بلڈنگ دیکھ کے. ایک تاریخ تھی, کتنی میجسٹک بلڈنگ ہے جو بھی ہم نے فوٹو دکھائے ہیں, کتنی اس کی شان تھی. اور یہ چوک تھا جہاں پہ فلمی میں آپ کے سارے آپ کے وہ تھے, رائل پارک تھا, سارے ڈسٹریبیوٹر فلموں کا سینٹر, کلچر سینٹر, ایکٹرز آ رہے ہیں وہاں پہ, بڑے بڑے بورڈ لگ رہے ہیں, پورا شہر کلچرل ایکٹیویٹیز کا سب سے بڑا, کھانے پینوں کا سر, کلچر کا, فلموں کے وہاں اسٹوڈیوز, یہ سارے آپ کے لکشمی چوک میں. اور لکشمی خوبصورت بلڈنگ اس کی دیکھنے والی ہے. اس رات جو حالت ہم نے دیکھی, ابھی تصویریں میں کوئی اگر کوئی ہمارے پروڈیوسر صاحب جلدی سے, میں نے کچھ جو میں نے خود لی تھی اگر اپلوڈ کر کے ویورز کو دکھائیں, اتنی بری حالات وہاں پہ لکشمی بلڈنگ. تو وہ ایک طرح کی اس کا جو حشر کر دیا انہوں نے, اوپر سے ایک وہ گزار رہے ہیں, ایک تو انہوں نے, اب یہ حالت دیکھیں, پہلی تصویر بھی آپ نے دیکھی تھی, ذرا یہ حالت دیکھیں, یہ اس کے اوپر سے گزر رہی ہے جی, لکشمی کے اوپر سے گزرے, پورے کا پورا آسمان غائب ہو گیا ہے. ان کو داد دیں کہ انہوں نے ہر شہر میں آسمان غائب کر دیا ہے, آسمان غائب ہو گئے. آپ کے پنڈی میں بھی آسمان غائب ہو گیا سر. سیدھا روڈ تھا, مری روڈ کتنا خوبصورت تھا, مری روڈ پہ بھی سیدھے آپ اس پہ میٹرو چلا سکتے ہیں. انہوں نے کہا سریا سیمنٹ نہیں لگے گا جب تک ہم کوئی سڑک نہیں بنائیں گے. ملتان میں بھی آسمان غائب کر دیا سر, یہاں بھی آسمان غائب ہو گیا ہے. آپ کے اسلام آباد میں بھی ہم نے حالت دیکھ لی. یہ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا آسمان کے اتنے کیوں دشمن بن گئے کہ ہر جگہ فلائی اوور کھڑا کر دو. جو اذیت ہوتی ہے کہ جو اذیت کو چپتا ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں, اتنی ہزاروں سال پرانی بلڈنگز کھڑی ہوئی ہیں. آپ آکسفورڈ اسٹریٹ جائیں, انہوں نے آپ کہہ سکتے 100-200 سال پہلے لوگ جو وہاں پہ مرے تھے, آج وہ واپس آئے تو انہیں زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا. انہوں نے پالش کیا ہے, اس کو پرزرو کیا ہے. مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو ہمارے پنجاب کے رولنگ ایلیٹ ہے, ایسٹیٹک سینس ہی نہیں رہی کہ یار لوگوں کو یہ کلچرل, یہ بلڈنگز, یہ قدیم چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں. یہ آپ کا ماضی ہے, آپ کا پاسٹ ہے, قائم رہنی چاہیے, یہ رہنی چاہیے نئی نسلوں تک. آپ اس کو ورثے کو ٹرانسفر کریں. آپ کیا کر رہے ہیں, ہر چیز کو گرے جا رہے ہیں. اور مجھے دکھ ہی ایک اور چیز کا ہے کہ یہ لوگ لندن میں رہے ہیں. شہباز شریف صاحب سب سے زیادہ لندن پہ نہ پائے جاتے تھے, ہر وقت بسوں پہ اور میٹرو پہ. کئی دفعہ ان کو میں نے خود دیکھا ٹریول کرتے ہوئے. اور بھائی آپ کو تو سینس ہونی چاہیے, میاں صاحب کے تو چلو اور مسائل ہے نا, وہ تو اسٹیٹک ہو نہ ہو ان چکروں میں پڑتے نہیں ہیں, وہ ان کے اور ایشوز ہیں. پہلے دیکھتے ہیں, پوچھتے بعد میں ہیں, خود ہی کر لیتے ہیں. شہر کے سٹیک ہولڈرز کو اب عدالتوں کے اندر بلایا جا رہا ہے. پہلے کوئی نہیں پوچھتا, پلان بنانے سے پہلے شہر کا کریکٹر بدل رہے ہیں. شہر کے باقی سٹیک ہولڈرز سے بھی پوچھ لیں کہ جناب اس شہر کو کیسے تبدیل کرنا ہے. کوئی مطلب ہے جو بات عامر کا, کوئی انوائرمنٹل یا پروٹیکشن ایجنسیز ہوتی تھی, انہوں نے 18ویں ترمیم کا. اب یہ آپ کا لکشمی چوک, ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں, گند ہے وہاں پہ, مطلب لگتا ہے آپ کو کسی. اچھا ایک اور عامر متین صاحب کو یاد ہوگا, یہ تو ہم لکشمی چوک کو رو رہے ہیں, اس دن فرما رہے تھے چیف جسٹس ہمارے ثاقب نثار صاحب,
अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे थे इमरान खान के साथ। उसी गली में कैथीड्रल के आगे से गुजरे, उनका जो स्कूल था कि यहाँ से वो बता रहे थे इमरान खान को तो आप शॉट मारते थे, जितना वहां पे गंदा, वो हाल रोड, वो माल रोड, एक दिन जो कराची को ये टांट करते ना, कराची गंदा शहर है, चीफ जस्टिस साहब एक दिन काम करें अपने पुराने उसी स्कूल में ये तशरीफ ले जाएं, उसी गली में, उसी स्कूल का इतना गंद उस गली के आगे, स्कूल के आगे, ये लोगों ने जो मशहूर कर दिया कराची सिर्फ गंदा है। और भाई आपका लाहौर महासिवा 5-6 बड़ी सड़कें छोड़ के इलाके के तो डिफेंस के और 2-4 सड़कें ठीक कर दी हैं, बाकी पुराना शहर और पुल तामीर करके शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। इसलिए चीफ जस्टिस साहब एक थोड़ी सी जहमत फरमाएं, साकिब निसार साहब ये जरा तशरीफ ले जाएं एक दिन अपने स्कूल का हाल देखिए। और दूसरा ये कि सीमेंट और सरिये के कारोबार को फरोग देके सड़कें और पुल तामीर कर देना कोई तरक्की नहीं होती। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर पहुंचता, अपना बहुत सा